एथीस्ट जो है वो लोग आपको मज़हब के तौर पे या रिलीजन के तौर पे या खुदा के तौर पे नहीं मानेंगे, वो लोग मानेंगे लॉजिक के तौर पे। तो लॉजिक इसीलिए है ताकि एथिस्ट लोग समझ सके कि भाई एक्चुअल में है क्या, हम लोग क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, हमारे ऊपर भी कोई है। तो एक लॉजिक की बात आती है। तो इस्लाम में कितनी लॉजिक है और कितना वो कर सकते हैं हम लोग। इसमें दो हिस्से सवाल के हैं। एक तो ये कि यानी क्या इस्लाम में हम लॉजिक की जगह हम ये कहेंगे कि अक्ल का यानी की गुंजाइश है या नहीं, या इस्लाम इंसान की अक्ल को रिकग्नाइज करता है कि नहीं करता है कि अक्ल से वो काम ले। और दूसरा पार्ट ये है कि इस्लाम के जो अहकाम हैं क्या उसमें हमको अक्ल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर अफला ताक़िलून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में इस बात को एनकरेज किया गया है कि एक इंसान अक्ल से काम ले। अक्ल अल्लाह ने दी इसलिए कि उसको इस्तेमाल किया जाए। जैसे अल्लाह ताला ने आँखें दी देखने के लिए, और इसी तरह से हाथ पाँव दिए काम करने के लिए, चलने के लिए, जुबान दी बोलने के लिए। तो इंसान को अक्ल अगर दी है तो उसका भी कुछ इस्तेमाल होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जिसकी कोई हिकमत और उसकी मसलहत ना हो। और उसमें अक्ल जैसी नेमत तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसके ज़रिए इंसान ज़िंदगी के फैसले करता है, चीज़ों को समझता है, सही गलत में फ़र्क करता है। तो अक्ल का इस्तेमाल इस्लाम में है या नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यानी अक्ल के लिए कई एतबार से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक तो ताक़िलून का लफ्ज़ है, दूसरा फ़ुआद का लफ्ज़ है, क़ल्ब का लफ्ज़ है, जो जगह है जहाँ इंसान जिसके ज़रिए सोचता है। जैसे अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन व जअल लकुमुस-समा। लंबा जवाब होगा, चलेगा? हाँ, जितना डिटेल में होगा उतना अच्छा है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि यानी वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन व जअल लकुमुस-समा वल अबसार वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेट से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और उसने तुम्हें यानी सुनने की, देखने की और सोचने की ताकत दी ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र करने वाले बनो। तो अल्लाह ताला ने इंसान से नॉलेज को नेगेट किया कि इंसान बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं जानता, और जो कि साइंटिफिकली सही है, इंसान को कुछ मालूम नहीं होता है। फिर उसके बाद में वो चीज़ें जानने लगता है, लेकिन जानता कहाँ से? तो दो चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की, और उसके बाद तीसरी वजअल लकुमुस-समा वल अबसार वल अफ़इदा। उसने तुमको कान दिए, या जिसको हम कहेंगे सुनने की ताकत, क्योंकि कान असल नहीं है, सुनने की ताकत असल है। कान रहता है लेकिन बहरा रहता है, आँख रहती लेकिन अंधा भी रहता है। तो तुमको सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, और फुआद का जो लफ्ज़ आता है वो दिल के लिए आता है, जिससे इंसान सोचता है। तो सोचने की तुमको सलाहियत दी ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त आयत है। इसे एक बात तो ये मालूम होती है कि इंसान की शुरुआत लाइल्मी से होती है, उसको कुछ मालूम नहीं रहता सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसके बाद उसको इल्म मिलता है, लेकिन किन ज़रियों से मिलता है? कान के ज़रिए से वो सुन के सीखता है, आँख के ज़रिए से वो देख के सीखता है। लेकिन सिर्फ डेटा नॉलेज नहीं बनता है, डेटा को प्रोसेस करने से रिजल्ट्स और इन्फ्रेंसेस आते हैं। तो कान से सुनी हुई बात, आँख से देखी हुई चीज़ें आदमी के दिल में जाती हैं, फिर उससे इंसान नतीजा अखज़ करता, अच्छा आग में हाथ डाले तो जलता, तो देखा उसने, फील किया उसको, और उसके बाद डिसीजन लेता है वो, और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचता है वो। तो ये जो कंक्लूजन्स होते हैं वो हार्ट में होते हैं, आँख में नहीं रहते हैं, कान में नहीं रहते हैं। कान और आँख के ज़रिए से जो डेटा जाता है वो कंक्लूजन दिल में होता है। ये इसको आप अक्ल भी कह सकते हैं कि इंसान को अक्ल अल्लाह ने दी है जिसके ज़रिए से वो सोचता है।
اس کے لیے لب بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور عقل والوں کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کہا ہے۔ تو عقل کا جسے اللہ نے فرمایا کہ یعنی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ہداہم اللہ، کیا ہے تو اولئک ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب، کہ جو لوگ بات کو سنتے ہیں اور اس کے بہتر میننگ کی پیروی کرتے ہیں، unnecessary deviated میننگ نہیں لیتے ہیں، جو بیسٹ پاسبل میننگ اس کا ہے وہ لیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہی عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت اور عقل مندی کو جوڑا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ عقل مندی اسلام میں اچھی چیز ہے اور بیوقوفی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اسلام میں عقل کو رسپیکٹ کیا گیا ہے۔ تو اسلام میں یعنی عقل کی اہمیت ہے یا نہیں، اس کا جواب ہم کو ملتا ہے کہ یس، اسلام میں سمجھدار لوگوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، اور یعنی ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا کہ جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے، یا یہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو برا مانا، اس کو برا بتایا کہ انسان دل سے سوچے نہیں۔ تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، گہرائی کے ساتھ سوچنا، ڈیسیجن صحیح لینا، اور چیزوں کو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ڈیڈیوس کرنا، حق بات کو سن کے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس سے نتیجے پہ پہنچنا، اسلام نے اس کو اچھا مانا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ اچھی چیز ہے۔ تو کیا اسلام عقل کو مانتا ہے؟ ہاں۔ لاجک ایک خاص چیز کا نام ہے، وہ جنرل سمپل انٹلیکٹ کو نہیں بولتے ہیں، کچھ خاص، یعنی جیسا آپ بولیں گے یعنی ہاف ہمیشہ فل سے بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، یہ لاجک ہے، مطلب کہ آدھا ہمیشہ پورے سے چھوٹا ہی ہوگا، اور اپوزٹس ایکول نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں سیم نہیں ہو سکتے اپوزٹس۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لاجک میں آتی ہیں، وہ ایک خاص پارٹ ہے، وہ پوری عقل لاجک نہیں ہے۔ عقل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، عقل مندی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لاجک ایک خاص پارٹ ہے اس کا۔ تو اس طرح سے یعنی اسلام میں مطلب کیا ہم لاجک کے بیس پہ یا عقل کے بیس پہ یعنی فیصلے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ کچھ فیصلے لے سکتے ہیں، کچھ نہیں لے سکتے ہیں۔ یا قرآن نے بھی لاجک کو استعمال کیا ہے یا نہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ان میں فساد آ جاتا۔ تو اب یہاں انسان کو بتایا گیا اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو دونوں میں کیا ہوتا؟ کمپٹیشن ہوتا، یا تو دونوں ایکول ہیں یا تو ایک بڑا ایک چھوٹا۔ بڑا چھوٹا اگر ہے تو بڑا چھوٹے کو دبا دے گا، اور چھوٹا واقعی لائق بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، گاڈ بننے لائق نہیں ہے۔ دونوں اگر ایکول ہوتے تو کیا ہوتا؟ دونوں اگر ایکول ہوتے تو ان میں دونوں میں کلیشز ہوتے، اور دو میں سے ایک ہارتا اور ایک جیتتا۔ اینڈ آف دا ڈے ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، اور چھوٹا گاڈ بننے لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے بتلایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، اللہ کے سوا معبود ہوتے، ان میں فساد آ جاتا۔ یہ لاجیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ ہم کو فساد دکھائی نہیں دیتا ہے، کیوس دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ساری چیزیں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں پورے یونیورس کے آپس میں سب کوآرڈینیٹڈ ہیں۔ آپ دیکھو دنیا میں ہوا، پانی، سبزی ترکاری، گھاس، پیڑ پودے، پھول، پانی، جھرنے، جتنا بھی آپ قانون دیکھو گے یہ سارا آپس میں جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک الگ جا رہا ایک الگ جا رہا، آپ دیکھیں گے کہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں پورے، وائلڈ لائف سے لے کر آپ ہیومن لائف تک دیکھیں، ان کا آپس میں ریلیشن ہے، اور ان کو ایسا بائنڈ کیا گیا آپس میں، ہر چیز دوسرے کو بینیفٹ پہنچاتی ہے۔ جہاں انسان داخل ہو کے گڑبڑ کرتا وہاں گڑبڑ ہوتی ہے، پیٹرول کی وجہ سے، دھوئیں کی وجہ سے اب پرابلم ہو رہا ہے، اوزون لیئر ٹوٹ رہا ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے۔ تو یہ انسان کے دخل سے، ورنہ اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے کہ
کہ اس کے اندر آپس میں یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور فائدہ ہوگا. اگر سورج کسی کے ہاتھ میں ہوتا, چاند کسی کے ہاتھ میں ہوتا, ہوائیں کسی کے ہاتھ میں ہوتی اور پانی کسی کے ہاتھ میں ہوتا, کیا ہوتا؟ میں نے دوں گا پانی, میں نے دوں گا سورج, روشنی نہیں, آگ میں نے دوں گا. تو آپس میں ان میں کیا ہوتا ہے؟ کلیشز. کہ ساری چیزوں کا ایک ساتھ مل کے کام کرنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایک ہے جو سب کو گورن کر رہا ہے. اس آیت سے یہ چھوٹے سے جملے میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر اس میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو اس میں کیا ہوتا؟ کلیشز ہو جاتے. گورنمنٹس میں بھی آپ دیکھیے, ایک ہی چیز اگر ہے, دو ڈیمانڈ کرنے والے ہیں تو کیا ہوگا؟ کلیش ہونا ہی ہونا ہے. عراق ایران وار دیکھو آپ, یا یوکرین کا, رشیا کا دیکھو آپ, یا مہاراشٹر اور کرناٹک کا دیکھو آپ, پانی کی وجہ سے. تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. اگر ایک چیز ہے اور دو مانگنے والے یا چاہنے والے ہیں تو اس میں جھگڑا ہوگا. تو مخلوق اگر ہوتی, عابد, عبادت کرنے والے بندے, اور خالق اور مالک دو ہوتے تو دونوں ڈیمانڈ کرتے ان سے اور اس میں ڈیوائڈ ہوتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حساب سے تو ہزاروں یا ملین یا جتنے بھی سال ہیں, سارا ایکو سسٹم جو ہے آپس میں ٹھیک ٹھاک چلتا ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ مطلب کوئی ایک ہے جو اس سب کا مالک ہے اور کوئی لے کے بھاگا نہیں کسی چیز کو, تو پورا کا پورا اس کے کنٹرول میں ہے اور اس نے سب کو بائنڈ کر کے رکھا ہے. جیسے ایک انجن ہوتا ہے, سب آپس میں چیزیں کو ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ آیت اس طرح کی کئی آیت ہیں. یا جیسے آپ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کہ قرآن میں غور نہیں کرتے, اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف, کانٹرڈکشن پاتے ہیں. آیت بہت سمپل ہے, جتنا ہم غور کریں اتنا قرآن کی بیوٹی ہم کو سمجھ میں آتی ہے, اور کتنا قرآن کا یعنی عقل کو مخاطب کرنا, ایڈریس کرنا ایسا ہے کہ وہ صرف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس نہیں کرتا ہے, وہ کھیتی باڑی کرنے والے کو بھی ایڈریس کرتا ہے, بکری چرانے والے کو بھی ایڈریس کرتا ہے. قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ عقل کی جو باتیں قرآن میں ہیں وہ ایک عام انسان کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے, اور جتنا زیادہ آدمی گہرائی کے ساتھ اس کو سوچے گا اور جتنا پڑھا لکھا ہوگا اتنا زیادہ اس کو اس میں سے سمجھ میں آئے گا. بٹ بیس لیول پہ ایک عام آدمی کو بھی وہ سمجھ میں آ جائے گا, اس سے اس کا کام چل جاتا ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر انسان کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں, یعنی اس میں بہت سا کانٹرڈکشن ملتا. کانٹرڈکشن کیوں ہوتا ہے؟ کانٹرڈکشن ہوتا ہے ریالٹی سے الگ کنکلوژن ہونے کی وجہ سے. کانٹرڈکشن ہوتا ہے اپڈیٹ ہونے کی وجہ سے. کوئی آدمی آپ دیکھیے, اس کی شروع میں اس نے جو کتابیں لکھی ہوں اور بعد کے دور میں جو کتابیں لکھی ہوں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس کے اندر, کیونکہ وہ اگلے ایڈیشن میں اس کو اپڈیٹ کر دیتے. کنڈل پہ بھی اپڈیٹ ہوتی کتابیں, تو وہ اپڈیٹڈ ورژن آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایکسپیرینس بڑھ گیا, اس کا نالج بڑھ گیا, بہت ساری مسٹیکس اس کو سمجھ میں آ گئی, اور یعنی آدمی ایک حال میں ایک بات بولتا ہے, دوسرے حالات میں دوسری بات بولتا ہے. غصے میں ہوگا تو اس کا دماغ الگ چلتا ہے, لیکن پھر اچھے حالات آتے ہیں اس کا دماغ الگ چلتا ہے. تو اس انسان جو ہے ایک ایموشنل کریچر ہے, اس کی بولی ہوئی باتیں جو ہیں جذبات کے تحت نکلتی ہیں, وہ پیور انٹلیکٹ نہیں ہے. ہمیشہ وہ ایموشنل کچھ نہ کچھ اس میں ایلیمنٹ ہمیشہ اس کو ڈائلیوٹ کرتا ہے اس کی انٹیلیجنس. اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو ہیومن ایلیمنٹ اس میں ہوتا, اور انسان آج ایک بات بولتا ہے, کل اس کو معلوم ہوتا ہے غلط ہے, کل کچھ اور بولتا ہے. یہ کانٹرڈکشن ہوتا ہے. یا تو انسان کو لا علمی کی وجہ سے کانٹرڈکشن ہوتا ہے کہ آدمی ایسی بات بولتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے, جو ریالٹی کے اگینسٹ ہے, کیونکہ اس کو خود کو معلوم نہیں ہے. تو یا تو کانٹرڈکشن ریالٹی سے ہوگا اس کا, یا کانٹرڈکشن اپنے اسٹیٹمنٹ سے ہوگا. قرآن میں آپ کو یہ کہیں دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ نے ہم کو سوچنے کے لیے کہا, سوچو ذرا, اور اسی لیے شروع میں کیا کہا, افلا يتدبرون القرآن. کیا ہے قرآن میں غور نہیں کرتے, یعنی عقل سے سوچتے نہیں اس کے اندر. اس میں ساری باتیں دیکھو, اور واللہ قرآن آپ شروع سے اینڈ تک پڑھو, اس میں ٹائم کا کوئی سینس آپ کو دکھائی نہیں دے گا.
خاص طور سے جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے قرآن کو، اس میں آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس میں مطلب زمانی اثر اس میں نہیں دکھائی دیتا. 23 سال میں ایک کتاب انسان اگر مکمل کرے تو 23 سال میں جو شروعات کا اس کا لکھا ہوتا ہے اور 23 سال کے اینڈ پہ جو اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بہت بڑا فرق آتا ہے، کیونکہ ایج فیکٹر اس میں ہوتا ہے. یعنی 40 سال میں لکھنا شروع کیا، 63 سال میں ختم کیا. 63 سال میں جو ایکسپیرینس تھا اس کا لکھنے کا سٹائل، لٹرری، وہ فرق پڑے گا اس میں. 40 سال میں شروع کیا اس نے مطلب کچا پکا رہے گا. قرآن میں آپ کو کہیں ایسا محسوس نہیں ہوگا، شروع سے اینڈ تک وہ رائل لینگویج اس کی ہے. یہ بتاتا ہے کہ قرآن زمانے سے اوپر ہے، قرآن ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، اس پر وقت کا اثر نہیں پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، غصے میں ہیں، کبھی دکھ میں ہیں، ان سارے حالات میں قرآن آ رہا، لیکن قرآن میں اس آدمی کی بولی ہوئی باتیں جذبات سے نکلتی ہیں. تو آدمی جو بولتا ہے اس میں اس کے جذبات چھلکتے ہیں. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کبھی نہیں چھلکتے ہیں. کہ ٹینشن میں آدمی جو بولتا وہ الگ رہتا، خوشی میں جو بولتا وہ الگ رہتا، غصے میں جو بولتا وہ الگ رہتا. قرآن میں کہیں نہیں دکھائی دے، وہ سب اوپر سے آ رہا ہے ایک دم. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. قرآن میں سے کئی جگہ پر آپ کو ملے گا کہ جس میں عقل کے بارے میں انسان کو ایڈریس کیا کہ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. جسے اللہ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہو. کیا تم عقل اور تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یا سادہ الفاظ میں عقل ہے کہ نہیں تم کو؟ اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایک انسان جو لوگوں کو خیر کی تلقین کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس خیر کو پائیں، لیکن خود اس سے محروم ہو رہا ہے، نہیں پا رہا ہے اس کو. تو کہا کہ پھر تو کتاب بھی پڑھتے ہو، تم اللہ کی کتاب بھی تمہارے پاس ہے، تو کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تو اللہ نے کئی جگہ سے عقل کو ایڈریس کیا ہے، اور عقل کا استعمال نہیں کرنا یا عقل کے خلاف کرنا اس کو برا بتایا ہے. تو یہ کہنا کہ اسلام میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے غلط ہے، غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے، یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن اس کو دیتا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں ہوتی ہے، جس سے وہ سوچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، وزڈم. وزڈم کیا ہے؟ وزڈم عقل مندی ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور ڈیپ یعنی کیپیسٹی آف میکنگ ججمنٹ، اس کو وزڈم بولتے ہیں. تو جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری خیر دے دی گئی. اور نصیحت وہی مانتے ہیں جو عقل مند ہیں. لیکن پھر کیا آ گیا؟ حکمت کہا اور آخر میں کیا کہا؟ کیوں نصیحت؟ آپ دیکھو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ اکثر نصیحت وہی نہیں مانتا جس کو نصیحت کی زیادہ ضرورت رہتی. تو اکثر یہاں کہا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، ایک عقل مند آدمی ہی نصیحت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آئی کین میک مسٹیکس. اور مسٹیک کو ایکسیپٹ کرنا، نصیحت کو ایکسیپٹ کرنا ہی امپروومنٹ کا دروازہ کھولتا ہے. تو عقل مند آدمی کر سکتا ہے، بیوقوف آدمی نہیں مانتا ہے. تمہارا کہاں سے لائے؟ آپ اکثر دیکھو گے کہ جہالت والا ہی آدمی علم کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن علم والا آدمی علم کو قبول کرتا ہے. تو سونار سونے کو پہچانتا ہے، قدر جانتا ہے اس کی، فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو. لیکن جو جاہل ہو وہ تانبا اور پیتل کو بھی سونا سمجھ لیتا ہے اور سونے کو پیتل سمجھ کے پھینک دیتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. تو اس پوری گفتگو سے اور بھی دلائل ہیں اس کے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی عقل اور گہری سمجھ، وزڈم، اس کو اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو یہ بولنا غلط ہوگا کہ اسلام میں عقل کی کوئی قدر نہیں ہے، عقل اپنی رکھو گھر پہ، ایسا بولنا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا پارٹ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ہم کو اللہ کی وحی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم عقل سے سارے فیصلے کر لیں.
یہاں آ کے ہمارا جواب ایک دوسرا میں نا دو پارٹ ہے اس کے. کیا عقل اچھی ہے؟ ہاں. کیا عقل کافی ہے؟ نہیں. اگر عقل کافی ہوتی تو سب کے پاس عقل رہتی. اسکول کو کوئی نہیں جاتا, کورسز کوئی نہیں کرتا, پوچھتا کوئی نہیں کسی سے, عقل سے ہی پوچھ لیتے. کیونکہ عقل جو ہے, عقل کے گریڈز ہوتے ہیں اور عقل کے سٹیجز ہوتے ہیں. گریڈز بھی ہوتے ہیں, سٹیجز بھی ہوتے ہیں. بچپن میں بچے کو عقل رہتی منی عقل رہتی, اس کو باپ کو زیادہ رہتی. دھیرے 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 اس کی عقل بڑھتے جاتی, میچورٹی اس کے اندر آتی. اس لیے 18 کے نیچے ووٹ بھی نہیں لیتے وہ لوگ, اور شادی بھی نہیں کرنے دیتے, اور پراپرٹی کے فیصلے بھی اس کو کرنے نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کر سکے. تو عقل کے مراتب ہیں, اور عقل بڑھتے جاتی ہے, اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے, تب جا کے وہ میچور ہوتی ہے. بڑے بننے کے بعد بھی عقل اتنی بڑی نہیں رہتی ہے. اس لیے ڈاکٹر سے اپنے کو پوچھنا پڑتا, ٹیچر سے پوچھنا پڑتا, ایکسپرٹ سے اپنے کو اوپینین لینا پڑتا, چاہے فائنینشیل ہو, میڈیکل ہو, یا ایجوکیشنل ہو, یا پولیٹیکل ہو. ان میں بھی لوگ کوئی بہت ہائیلی انٹلیکچوئل رہتا, آئی کیو لیول سب کا سیم نہیں رہتا ہے. تو آئی کیو ٹیسٹ میں سب برابر نہیں رہتے. آئنسٹائن نیوٹن الگ تھا اور ہم لوگ الگ ہیں. اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ کوئی عقل سٹینڈرڈ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سی عقل کا فیصلہ صحیح مانا جائے؟ میری, بیوی کی, بیٹے کی, کس کی؟ تو اس اعتبار سے زندگی گزارنے کے جو فیصلے ہیں کہ انسانیت کے لیے اچھا کیا ہے, یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے عقل پہ نہیں چھوڑا. اللہ کی عبادت کیسے کی جائے, یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے عقل پہ نہیں چھوڑا. اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے, رسول بھیجے, تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. مثال کے طور پر نکاح کا معاملہ لے لو. عورت ہے, چچا زاد بہن ہو اور سگی بہن ہو. عورت ہونے کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں, بہن ہونے کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں, لیکن ایک سے نکاح کر سکتے, ایک سے نہیں. سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے, لیکن چچا زاد بہن سے, یا خالہ زاد بہن سے, پھوپھی زاد بہن سے نکاح کر سکتے ہیں. پیسہ ہونے کے اعتبار سے سود اور نفع دونوں ایک ہی ہیں. 100 روپے مجھ کو اگر سود کا ملتا ہے, 100 روپے کی نوٹ ہے وہ, اور اگر تجارت میں منافع ملتا ہے 100 روپے کی نوٹ ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا اور بیع کے نفع کو حلال کر دیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو عقل طے نہیں کر سکتی ہے کہ سود اور تجارت کے نفع میں کیا میرے لیے حلال ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس سے بڑھ کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ظہر کی نماز, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4. عقل سے ہم طے نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی نماز کتنی ہونا چاہیے. تو کچھ چیزیں دین میں ایسی ہیں کہ جس میں عقل کو سرے سے دخل نہیں ہے, جس میں جو اللہ نے بولا وہ ہم کو کرنا ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ شریعت کے احکام میں جو احکام توقیفی ہیں اس میں سرے سے عقل کو کوئی دخل نہیں ہے, تو یہ بات صحیح ہے. یہ جنرل سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے. یہ جنرل, مثال کے طور پر آپ دیکھیے, اس کے لیے ایک واضح مثال میں بتاتا ہوں. داؤد علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئیں جھگڑا لے کے, اور کہنے لگی یہ بچہ میرا, وہ بولی یہ بچہ میرا. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ دونوں میں بڑی کون ہے, بڑی کو دے دیا بچہ. وہ دونوں عورتیں پھر وہ فیصلہ لے کے گئیں سلیمان علیہ السلام کے پاس, کہا یہ بچہ میرا ہے, بولی میرا بچہ ہے. دونوں لڑ رہے ہیں. نے کہا ٹھیک ہے کام کرو, ایک چھری لاؤ, اس کے 2 ٹکڑے کریں, آدھا تولے آدھا تولے. تو ایک عورت بولی نہیں 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 مت کرو ایسا, دے دو اس کو. انہوں نے بچہ اس کو دیا جس نے نہیں نہیں بولی تھی. کیوں؟ یہ سچی ماں ہے, یہ اصلی ماں ہے جو اپنے بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے. اب یہ جو فیصلہ تھا کس بیس پہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسی عقل مندی سے ایک ایسا حکم دے دیا جس سے معلوم پڑ گیا کہ واقعی ماں کون ہے, اور انہوں نے پھر اس کو دیا. تو ججمنٹ میں عقل استعمال کی جا سکتی ہے ایسے مواقع پر, لیکن میراث کے مسائل میں عقل استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اسی کہ اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے فیصلہ دے دیا ہے
वहाँ हम अपनी अकल से तब्दील करें तो अब दो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, एक अल्लाह के इल्म से आई हुई बात और दूसरे मेरे अकल से निकली हुई चीज़। दोनों में हमेशा सुपीरियर कौन रहेगा? नो डाउट अल्लाह का इल्म हमेशा बेहतर रहेगा, मेरी अकल नाक़िस होगी। तो इस तरह का जो मामला जब आता है तो ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, जो अल्लाह बोला वो सही, और हमारी अकल में अगर कुछ आ रहा है तो उसको हम नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पर आदमी पेशाब करे वज़ू टूटता है, लेकिन अगर आँख से पानी निकले खूब रोए आदमी तो वज़ू टूटेगा नहीं। पानी होने के एतबार से पानी पानी, लेकिन पेशाब नजिस है और आँख का आंसू नजिस नहीं है, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। कौन बताए हमको? हम अकल से फैसला कर सकते नहीं। कोई अगर नहीं, वो तो आँख से निकला ना, ये तो पेशाब की जगह से निकला, ठीक है। पेशाब निकला वज़ू टूटा, और मनी निकली गुस्ल टूटा। अब ये कौन फैसला करेगा कि इस पर गुस्ल करना है, इसको इस पर नहीं करना है? तो बहुत सारे अहकाम जो हैं अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया कि हमारी अकल के हवाले उसको नहीं किया। अगर करता तो जितनी पॉलिटिक्स में राय हैं, जितनी दुनिया की चीज़ों में राय हैं, इन मामलात में दीन के आप बताइए क्या हो जाता है? तो अल्लाह ने कहा ये दीन है, तुम इस पर अमल करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमारी आजमाइश इसी में की कि जो अल्लाह ने बताया हम वो करें, उसके बाद हम अकल नहीं चला सकते। अकल चला सकते हैं तो सिर्फ एक सूरत में, इसको डिफ्रेंशिएट हमको करना चाहिए। क्या दीन में हम अकल इस्तेमाल कर सकते कि नहीं? हाँ, दीनी अहकाम बनाने में नहीं, दीनी अहकाम समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट अकल समझ सकते नहीं, लेकिन अकल को बेस बनाकर दीन को तोल नहीं सकते। अकल को हम जरिया बना के दीन को समझ सकते हैं। ये फर्क खाली हमको याद रखना है। दीन जो है वो है, उसको समझने के लिए अकल इस्तेमाल करना है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर कोई बड़ा डॉक्टर है, अपने को कुछ तो बता रहा हो, या कोई इंजीनियर है अपने को बता रहा हो, तो हम क्या करते? उसकी बात चुपचाप सुनते और उससे पूछते, अच्छा ये ऐसा है कि? उसको हम राय नहीं देते, एक काम करो ना डॉक्टर साहब इधर से फाड़ो ना, तो ऐसा बोलते उसको नहीं बोलते। क्यों? इसलिए कि वो एक्सपर्ट है और हम नहीं। हम मालूम करने के लिए पूछते, डॉक्टर साहब ये दवा इससे ऐसा होगा क्या, ये इलाज करने से क्या फायदा होगा? हम उससे पूछते, मालूम करना चाहते, समझना चाहते, ऐसा क्यों, ये ऑपरेशन ही क्यों। लेकिन हम उसको नहीं बोलते काम करो ना, ऐसा करो ना, नहीं बोलते। क्यों? हम ये जानते हैं कि वो हमसे ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा जानने वाला है, और कुछ है ही नहीं ऐसा जो वो नहीं जानता। इस यकीन की वजह से जो हुक्म अल्लाह का आया है उसमें हम अकल नहीं चलाते। हम बोलते ये जब अल्लाह ने बोल दिया ना ये परफेक्ट है, मेरे से समझने में गलती होगी लेकिन वो हुक्म कभी गलत नहीं होगा, हुक्म सही होगा। मेरे से समझने में गलती हो सकती, क्यों? इसलिए कि मेरा इल्म नाक़िस है, अल्लाह का इल्म कामिल है। फैसलों में दो चीज़ें होती हैं, यहाँ भी इसको समझना है। एक होता है इल्म और दूसरा होता है अदल, या जिसको हम कहेंगे सिद्क़, सच्चा होना, ट्रुथ जिसको हम कहेंगे, जो सही जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा होता है इंसाफ वाला, अदल वाला। अल्लाह के जितने फैसले हैं और अल्लाह की जितनी बातें हैं, अल्लाह की जितनी बातें हैं सब सच्ची हैं। अल्लाह की जितनी बातें हैं सब सच्ची हैं, उनमें कोई झूठ या गलती नहीं। और अल्लाह के जितने फैसले हैं उनमें अदल और इंसाफ है, कहीं भी जुल्म नहीं। बात दो ही तरह की होती है, एक तो इंफॉर्मेशन होती है, एक तो डिमांड होती है या जजमेंट होती है। कोई भी बात दो में से एक होगी, या तो खबर होगी या तो हुक्म होगी। अब डिवाइड करो, तीसरा कुछ नहीं है। खबर में खबर को सच्चा होना चाहिए और हुक्म को अदल इंसाफ वाला होना चाहिए। और कुरान की एक आयत में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान कर दिया। कुरान बहुत ब्यूटीफुल बुक है, कुरान जैसा कुछ नहीं है दुनिया में। अल्लाह ने फरमाया वत्तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, तेरे रब का कलाम सच्चाई और अदल इंसाफ में परफेक्ट है। तो अल्लाह का जो कलाम है उसमें जितनी खबरें आई हैं, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिद्क़न फिल अखबार व अदलन फिल अहकाम, कि अल्लाह की जितनी खबरें हैं सब सच्ची हैं, कोई झूठी नहीं। और अल्लाह ने जितने हुक्म दिए हैं उनमें किसी में भी जुल्म नहीं है,
سارے حکم جتنے بھی ہیں ان میں عدل ہے. اب میری جو عقل ہے اس عقل کی بنیاد پر اگر مجھ کو دکھائی دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو میں کروں گا، چونکہ میں ایمان ہی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے، تو میں اپنی عقل کو غلط بتاؤں گا نہ کہ اللہ کی بات کو. علماء جو بولتے ہیں کہ اسلام میں عقل کا دخل نہیں ہے، اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ ان کی مراد یہ ہوتی ہے، وہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے ایک دین دیا ہے، اللہ نے کوئی حکم دیا ہے، تو اس کے مقابلے میں عقل نہیں چلائی جائے گی، اس کو سمجھنے میں عقل چلائی جائے گی. اور عقل کے بیس پہ دین نہیں بنایا جائے گا، دین کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کی جائے گی. عقل کو استعمال کرنا اللہ کے حکم کے خلاف سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب حکم دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ اسٹریٹ فارورڈ حکم تھا. ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا. اللہ نے مجھے کیوں نہیں کرتا تو اس نے جواب کیا دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بڑا عقل مند تھا وہ، لیکن فالٹی عقل تھی اس کی. اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. آگ کو سے یہ ججمنٹ لیا کہ مٹی اور آگ میں آگ افضل ہے اور مٹی افضل نہیں ہے. تو جو افضل ہے وہ کم افضل کو یا مفضول کو جس کو بولتے ہیں عربی میں، وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے آگے جھک نہیں سکتا ہو. اس نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر لیا؟ عقل کی بنیاد پر. اس کا جواب دیا ہے اور کہا کہ یہ بھی غلطی کیا اس نے، یہ پرزوم کرنے میں بھی غلطی کیا، یہ سمجھنے میں بھی غلطی کیا. کیوں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنت میں آگ نہیں مٹی ہے. جنت میں آگ نہیں، جہنم میں آگ ہے اور جنت میں مٹی ہے. تو یہ افضل ہونے کی کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. مٹی کا آدمی مالک بن سکتا ہے، آگ کا مالک نہیں بن پاتا، ختم ہو جاتی ہو. تو ملکیت بنتی، اس کو بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، آگ کا ایسا نہیں ہو پاتا. اسی طرح سے آگ میں کچھ ڈالا جائے تو وہ ختم ہو جاتا، مٹی میں ڈالا جائے تو وہ کیا اور بڑھ جاتا. تو کیا بیس ہے جس کی بنیاد پر اس نے افضل بتایا اس کو؟ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ افضل ہے اور یہ مفضول ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افضل کو کسی چیز میں فضیلت ہوتی ہے، لیکن مفضول کے پاس بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو بڑا ہے اور فضیلت والا ہے، لیکن کسی ایک چیز میں دوسرے کو اس سے فضیلت ہوتی ہے. تو جیسے عمر مثال کے طور پر، کوئی عمر میں زیادہ ہے، کوئی عمر میں کم ہے. ظاہر بات ہے کہ عمر والے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن عمر میں کم ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، وہ اسکلڈ ہے، تو اب اس کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے. تو ضروری نہیں ہے. تو اس کا یہ کہنا بھی غلط تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی عقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا. اور کس کے اگینسٹ کیا؟ اللہ کے حکم کے اگینسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ دھتکار دیا. تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد عقل کے بیس پر اس کو ریجیکٹ کرنا یا عقل کے بیس پر اس کو جج کرنا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ بری چیز ہے. جیسے یعنی آپ دیکھو، یعنی عائشہ اور یہ چیز جو یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت یعنی رمضان میں حیض کی حالت میں جو اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتی. عورت کی حیض کی حالت میں اگر حیض میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی اور نہ روزے رکھ سکتی، جائز نہیں اس کے لیے. اگر رکھے گی تو گناہ گار ہوگی، لیکن جب وہ پاک ہو جائے گی اور رمضان چلا جائے گا تو روزوں کی قضا اس نے کرنا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرنا. سمپل سوال یہ ہے، نماز اور روزے میں افضل کیا ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ نماز. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اسلام کے ارکان بتائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کیا ہے؟ نماز. تو افضل نماز ہے اور حدیث بھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ. اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے. تو معلوم ہے کہ نماز افضل ہے، لیکن معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حائضہ جب حیض سے پاک ہوگی
روزوں کی تو قضا کرے گی لیکن نماز کی نہیں. عقل کیا بول رہی؟ اور زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ نماز ہے. قضا اس کی ہونا، اس کی نہیں ہو رہی، اس کی ہو رہی. تو اب ہم یہاں یہ کہیں گے کہ شریعت کے احکام میں ہم اگر عقل کے بیس پہ فیصلہ کرنے لگیں تو غلطی کر جائیں گے. ہم حکم کیا دے دیں گے؟ دیکھو نماز افضل ہے، نماز کی تو قضا کرنی پڑے گی، روزے چھوٹے تو چلے گا. ہم الٹا بھی کر سکتے ہیں کہ کئی احکام ایسے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی ہم سے پوچھے کہ بھائی فجر کی ہم کیسی پڑھتے؟ جہرن. ظہر کی، عصر کی سرن، مغرب کی جہرن، اور عشاء کی جہرن. تو اندھیری والی نماز کیسی پڑھ رہے ہم لوگ؟ جہر سے. اجالے والی سر سے پڑھ رہے. تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کوئی دے سکتا ہے اس کی؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھے. اب کوئی آدمی بولے نہیں بھائی دن کا وقت کیسا رہتا، بہت تھکے ہوئے رہتے لوگ، اور دھوپ رہتی اور گرمی رہتی، بول کے طاقت نہیں لگنا، بول کے آہستہ پڑھنے کا کچھ تو نکالا عقل سے. دوسرا آدمی بولے گا پھر یار جمعہ کی نماز تو جہرن پڑھتے ہیں ہم لوگ، جمعہ زور سے کیوں ہے؟ پھر جمعہ بھی تو سرن ہونا چاہیے تھا. عید کی نماز بھی کیا ہے؟ جہرن ہے، جبکہ وہ اجالے میں. اب کیا جواب دے گا اس کا؟ تو عقل سے جواب ایک تو دے دیا، لیکن پھر جا کے جمعہ اور عید میں پھنس جائے گا. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جو احکام آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بہت پیارا جواب دیا انہوں نے. کہا کہ دیکھو یہ نمازیں ہیں جن نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھے، ہم زور سے پڑھتے ہیں جہرن. جن میں آہستہ پڑھے، ہم آہستہ پڑھتے ہیں. یعنی سمپل جواب یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کی حکم کی حکمت ہم کو بتائے. ہمارا امتحان یہ ہے کہ اگر ہم کو حکمت نہیں بھی بتائے اللہ تو بھی ہم اس کو مانیں گے. یہ اور بات ہے کہ اس میں علماء نے حکمتیں بتائی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ حکمت ہم کو معلوم ہو. ڈاکٹر ہم کو کیا کرتا؟ صبح کی 2 گولی، شام کی 3 گولی، اور رات کی یہ ٹونک 1 ہفتے تک پینا، اس کے بعد آنا. ٹھیک ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. کیسا جا کے عمل کرتی، گولی کیا ہوتا، نیلی کیوں، پیلی کیوں، 2 کیوں، 3 ٹائم کیوں؟ اب پوچھتے اس کو نہیں. تو ہم لوگ اس سے وہ نہیں پوچھتے. ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہی جان رہا ہے، ہم کو دوا دیا تو فائدہ ہی ہونا ہے ہم کو اس کے اندر. اس سے پڑھ کے اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے. کیوں؟ ڈاکٹر ہم کو جتنا نہیں پہچانتا اس سے زیادہ کئی گنا اللہ ہم کو پہچانتا ہے. کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ہمارا بھلا کیا ہے، ہمارا برا کیا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ نے جتنے حکم دیے اس میں اللہ نے بہت سارے احکام کی حکمتیں بتائیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو یہ کیا بتایا؟ روزے کیوں فرض ہوئے؟ تاکہ تقوی والے بن جاؤ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور اتنے کئی احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تاکہ اس میں حکمت کیا ہے، کیوں اللہ نے ایسا کیا. لیکن اللہ مالک ہے، ہم بندے ہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کو ایکسپلینیشن دے. ہم اپنے نوکروں کو اور غلاموں کو بولتے ایسا کر، اس لیے کہ ایسا ایسا، ایک کام کر یہ لے کے آ جا، ایک کام کر یہ کر. ہم اس کو ایکسپلینیشن نہیں دیتے. مالک کے لیے ضروری نہیں ایکسپلینیشن دے، لیکن وہ مالک بڑا رحم والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری تربیت کرے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ نے کہا اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے کلیریفائی کرے، ایجوکیٹ کرے، تم کو واضح کرے حق کو تمہارے لیے. اس لیے بہت ساری چیزوں کی اللہ حکمت دیتا بھی، لیکن وہ مالک بھی ہے اس لیے کبھی نہیں بھی دیتا، کبھی نہیں بھی دیتا حکمت، اس بتاتا بھی نہیں اس کی. اب ہم یہ مانیں گے چونکہ اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، تو ہم اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو مانتے. ہم کچھ سمجھا تو بھی مانتے، نہیں سمجھا تو بھی اس کو مانتے. تو وہ جو دوسرا پارٹ ہے اسلام کے جو احکام ہیں اس میں عقل کا دخل نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بھی سمجھا تو ہم کریں گے، ضروری نہیں کہ سمجھا تو ہی کروں. اور دوسرا یہ کہ شریعت کے احکام عقل کی بنیاد پر نہیں لیے جائیں گے، جو حدیث میں آیا ہے اس کے حساب سے ہم لیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عقل سے ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہماری عقل میں نہیں سما رہا
ہم یہ نہیں کہیں گے بات غلط ہے، ہمیں کہیں گے ہم کو نہیں سمجھا، ہم ناقص ہیں. تو یہ دو پارٹ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ عقل ہے، اس کو استعمال کرنا ہے سمجھنے میں اور زندگی کے بہت سارے فیصلوں میں، لیکن شریعت کے جو احکام آ چکے ہیں ان پہ ہم کو اگر نہیں بھی سمجھا، اس کو یہ مان کے چلنا ہے کہ جاننے والے نے بھیجا ہے، ہم کو نہیں سمجھ رہا، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور عقل کی بیس پہ ہم کو اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کلیئر ہے.